नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन सुम्मा आमीन। अल फ़स्लुस्सानी, दूसरी फ़सल। इसमें हम पढ़ेंगे वज़ू टूटने की अलामत। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट में देखा कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, हमें वो याद रखनी है। ठीक है, अब हम आगे इसकी इन सब की डिटेल्स पढ़ रहे हैं। तो हदीस नंबर 310 है, अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वज़ुआ इल्ला मिन सौतिन औ रिहिन, वज़ू वाजिब नहीं होता जब तक कि आवाज़ न सुन ले या स्मेल न सूंघ ले। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि शक की बेसिस पर आपको वज़ू दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ शक है, ये यकीन की बेसिस पे होगा। यकीन कैसे होगा? जब अपने कानों से सुन लेगा आवाज़ को या फिर उसको स्मेल आ जाएगी। अगली हदीस है 311, व अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा सअलतुन नबिय्या, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अनिल मज़ी, मज़ी के बारे में। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा मिनल मज़ील वज़ू, यानी कि मज़ी है उससे वज़ू वाजिब हो जाता है। व मिनल मनील गुस्लु, इससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। किससे? मनी से। अच्छा, आप सभी लोगों को पढ़ाया गया था बिल्कुल स्टार्ट में, जैसे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो आपको बताया था कि 3 टर्म्स हैं, इनको आपने याद रखना है। इनका डिफरेंस भी आपको बताया गया था। ठीक है, 2 का यहाँ पे तस्करा आ गया, मज़ी का आया है और मनी का आया है। तो तीसरी टर्म कौन सी थी? कौन बताएगा? मैसेजेस में बताइएगा काइंडली। वेरी गुड, माशाल्लाह। आप सभी लोगों का सहर का शगुफ्ता, महविश, सहर हैं और फ़रा हैं, सैयदा इरम हैं, आप सब लोगों का और नीचे जितने भी लोग रिप्लाई करें सभी का रिप्लाई बिल्कुल ठीक है। वो जो तीसरी टर्म हमने पढ़ी थी वो थी वदी। ठीक है, यानी कि आपने यूरिन पास किया, यूरिन पास करने के बाद कुछ लोगों को कतरे से आते हैं, उसको कहा जाता है वदी। अच्छा, ये बताएं कि वदी का हुक्म क्या था? जैसे हमने देखा अभी मज़ी का हुक्म जो है वो वज़ू है, उससे वज़ू वाजिब हो जाता है, जबकि मनी अगर उसका इखराज होता है तो गुस्ल वाजिब होता है। वदी का क्या हुक्म है? वेरी गुड, शगुफ्ता सजाद है, सहर है और सैयदा सुंबल हैं। ठीक है, आपने और सलमा और सायरा तहारत नहीं होगा, वज़ू होगा। ठीक है, अच्छा, नायला का भी बिल्कुल ठीक है, स्नोविया का बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, आप सब लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज़ जो है हमने याद रखनी है कि मनी, वदी और मज़ी, इनके क्या अहकाम हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्योंकि सही स्टेटस के साथ ये अहादीस पढ़ी हैं, अभी ये जो हमने हदीस अभी पढ़ी है इसका स्टेटस ज़ईफ़ है, लेकिन क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हमारे लिए लाजिम हो जाता है कि ये हुक्म भी वही है। अगली हदीस है हदीस नंबर 312, हज़रत अली से रिवायत है। ठीक है, उन्होंने फ़रमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मिफ्ताहुस्सलाति तुहूरु, मिफ्ताह कहते हैं चाबी को, सलात कहते हैं नमाज को, और तहूर वही है पाकीज़गी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नमाज की जो चाबी है उसको तहारत जो है वो बताई गई है, और हम ये जानते हैं कि हर ताले की एक चाबी होती है। ठीक है, यानी कि कभी भी किसी ताले को खोलना है, कोई बंद ताला है उसको खोलना है, चाबी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो नमाज की चाबी क्या है? यानी कि नमाज की चाबी से मुराद यही है कि नमाज तक पहुँचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एक चाबी की ज़रूरत होगी नमाज का ताला खोलने के लिए या नमाज के दरवाज़े को खोलने के लिए, और वो क्या है? वो है तहूर, यानी कि तहारत। आप जब तक पाक नहीं हैं आप नमाज के पास नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगली जो सेंटेंस है उसमें क्या फरमाया जा रहा है? व तहरीम व तकबीरू, और उसकी तहरीम।
اب یہاں پہ گرامر والے اس کو سمجھتے ہیں صلات جو ہے وہ مؤنث ہے، علامتی مؤنث، اور ہا ضمیر جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوگی؟ کسی بھی مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو تحریمھا، اور اس کی تحریم کیا ہے؟ التکبیر، یعنی کہ تکبیر۔ تکبیر کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ سائرہ بلال۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ تحریم کا کیا مطلب ہے، میننگ کیا ہے، اس سے ہم کیا حکم لیں گے؟ تحریم، تحریم سے مراد ہے حرام کر دینے والے امور، ٹھیک ہے؟ حرام کر دینے والے امور، ٹھیک ہے، اسے تحریم کہا جاتا ہے۔ آگے اگلے جو تاکید ہے اس میں کیا آ رہا ہے؟ تحلیلھا تسلیم، یعنی کہ اس کی تحلیل کیا ہے؟ تسلیم، ٹھیک ہے؟ تسلیم کیا ہوتا ہے؟ تسلیم ہوتا ہے سلام کرنا۔ اور تحلیل سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ تحلیل ہوتا ہے حلال ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نماز تک پہنچنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ نماز کی چابی وہ ہے طہور، ٹھیک ہے؟ طہارت حاصل کرنا، اور تحریم و حد تکبیر، یعنی کہ اس کی جو حرام کر دینے والے امور ہیں۔ اب جیسے ہی ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو ہم جو اللہ اکبر کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس اللہ اکبر کے ساتھ تمام وہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں وہ ساری حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے حرام ہو جاتی ہیں؟ ہمارے پاس پہلے جو حلال چیزیں تھیں وہ کیا تھیں؟ اٹھنا بیٹھنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی بات چیت کرنا، ادھر ادھر دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، کھا پی سکتے تھے، یہ تمام چیزیں پہلے ہم پر حلال تھیں۔ لیکن جیسے ہی ہم نے نماز میں ہم انٹر ہو گئے، ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا اللہ اکبر، تو پھر اب ہم نہ تو ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم کھا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم پر حرام ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ کب تک؟ جب تک اس کی تحلیل نہیں ہوتی۔ تحلیل کیسے ہوگی؟ سلام پھیرنے سے، ٹھیک ہے؟ وہ سب چیزیں دوبارہ سے حلال ہو جائیں گی جو ہمیں نماز کے دوران ہم پر حرام ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے؟ تحلیل یعنی کہ ہم نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسری سائڈ پہ بھی ہم نے سلام پھیر دیا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ بھی فرائض میں ہیں، ٹھیک ہے؟ فرائض میں ہیں یہ چیزیں کہ ہم نے سلام پھیر دیا اور پھر ہم نماز سے باہر آ گئے۔ ساری جتنے بھی ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، کلیئر ہے اب تک؟ چلیں ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 314۔ وعن علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا فسا احدکم، جب ریح کا اخراج ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ جو فسا ہوتا ہے یہ ایسی ریح کا اخراج ہوتا ہے جس میں آواز نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آواز کے بغیر اگر ریح کا اخراج ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کا، فلیتوضأ، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، ٹھیک ہے؟ ایک حکم یہ ہو گیا، کیا حکم تھا؟ بغیر آواز کے آپ کی ریح کا اخراج ہو جائے، ٹھیک ہے، بہت کلیئر ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ کی ریح کا اخراج ہو گیا ہے تو فوراً وضو کر لینا ہے۔ اگلا جو تاکید ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، تم میں سے کوئی بھی اپنی عورتوں سے پاخانہ کے راستے سے جمع نہ کرو، ٹھیک ہے؟ مت کرو۔ اب اس کا جو حکم ہے، اب جتنے بھی احکام ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، چاہے وہ قرآن کریم میں ہو یا پھر احادیث میں ہو جائیں، تو جہاں پہ یہ چیز آ جائے کہ یہ کام مت کرو، ٹھیک ہے، انسٹرکشن ہو، تو وہ فوراً وہاں سے ہم حکم لے لیتے ہیں۔ اب کیا حکم نکلا اس میں سے؟ ایسا کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ کیا سٹیٹمنٹ بن رہی ہے کہ جو دبر کے راستے ہے عورت کا، اس سے کوئی بھی جمع نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے مائنڈ میں آیا ہوگا، ابھی تو وضو کی بات ہو رہی تھی نا، ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ گیا، آپ نے دوبارہ سے وضو کر لینا ہے، یہ اچانک سے یہ انسٹرکشن کیوں آ گئی کہ عورتوں کے ساتھ جمع نہ کرو پخانہ کے راستے سے؟
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کی مصلحت ہم دیکھتے ہیں، اہل علم جو ہمیں بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ جیسے ہی انسان وضو میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنتی ہے اس کی یہ چیز، ٹھیک ہے، اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، اللہ سے اس کا قرب بھی دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے قرب نہیں رہتا اس کا جتنا وہ وضو کی حالت میں اللہ سے قریب تھا۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان باوضو رہے، انسان طاہر ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک جو دوسری جو حکم ہے اس سے یہ چیز پتہ چلی کہ جو اینل سیکس ہے یہ منع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حرام ہے، سنت کے برخلاف ہے۔ تو اللہ کی محبت کو دور کرنے کی ایک دوسری بڑی وجہ بھی یہ والا جو کام ہے اینل سیکس والا یہ ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے یہ چیز؟ کیونکہ یہ سنت کے برخلاف طریقہ ہے، تبھی یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اب خواتین کو یہ چیز کیوں معلوم ہونی چاہیے؟ آج کل معاشرے میں بہت سارے جو فتنے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار خواتین کی طرف سے یہ والا جو ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے یا یہ والا جو شکایت ہے مردوں کی طرف سے یہ کمپلین آتی ہے، وہ اپنے شوہروں سے اس معاملے میں جو ہے ان کے شوہر کبھی کبھار ان سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ اینل سیکس کر سکتے ہیں اور جو ہے یہ بھی کوئی مطلب ایک طریقہ ہم آپٹ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہماری شریعت نے اس کو بہت ہی ناپسند کیا ہے، تو عورت کو پتہ ہونا چاہیے، عورت اسٹریٹ اوے انکار کر اپنے شوہر کو، ٹھیک ہے، شوہر جب بھی کبھی کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کو اسٹریٹ اوے بتائے کہ مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا آپ کو راضی کرتے کرتے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ چیز یہاں پہ بتائی نہیں ہوئی۔ اگر نکاح ٹوٹ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتا دیتے کہ ایسا کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا؟ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ اگلی حدیث ہم سٹارٹ کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 315۔ وعن معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما العینان وقاء الصحی، انما العینان، عینان جو ہے یہ آنکھوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دو آنکھیں، بے شک یہ جو دو آنکھیں ہیں، وقاء کہتے ہیں رسی کو، ٹھیک ہے، رسی یا کوئی سربند، ٹھیک ہے، یا ڈوری کوئی یا کوئی ایسی لیز، اس کو وقاء کہتے ہیں۔ اور الصحی، الصحی سے مراد ہے مقد، یعنی انسان کی جو پیٹھ ہے، اس کو سرین بھی کہا جاتا ہے، ہپس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ أَسْطَلَقَ الْوِقَاءَ، تو یہاں پہ جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، جو میننگ اس کے بن رہی ہے کہ جب آنکھ سو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، رسی کھل جاتی ہے، رسی کھل جاتی ہے۔ ابھی اس کو ہم ڈیٹیل اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو سربند ہے، ٹھیک ہے، یعنی بوری کا جو اوپر والا جیسے ایک حصہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی رسی سے ہم باندھ دیتے ہیں، اس کا منہ باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو سربند کہتے ہیں۔ تو آنکھوں کو کہا گیا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ رسی ہیں، سربند ہیں یا ڈوری ہیں، کس کی؟ آپ کی پیٹھ کی، آپ کے مقعد کی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آنکھ سوئی تو کیا ہوا، انسان جب جاگ رہا ہوتا ہے وہ کانشیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے واش روم جانا ہے یا ریح کا اخراج ہو گیا، تو وہ جانتا ہے اس چیز کو۔ لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہو گئی، ساری باڈی جو ہے وہ اس کے اعضاء بھی ڈھیلے ہو گئے، تو یہاں جو بندھن ہے، جس کو بندھن کہا گیا ہے یا سربند کہا گیا ہے، تو وہ سربند کھل جاتا ہے اور ایسا گمان رہتا ہے کہ انسان کی ریح کا اخراج نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلی حدیث ہے 316۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقاء الصحی العینان، یہ جو دو آنکھیں ہیں یہ آپ کی پیٹھ کا سربند ہیں، ٹھیک ہے۔ فمن ناما، پس جو کوئی بھی سو جائے، فلیتوضأ، پس وہ وضو کرے۔
اب یہاں ایک چیز امپورٹنٹ ہے، یہ دونوں جو احادیث ہیں ان کا سٹیٹس ضعیف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اس کے سٹیٹس میں جائیں گے یہ ضعیف سٹیٹس ہوگا، لیکن ابھی کیونکہ ان کا تواتر ہے تو علماء جو ہے اس سے یہی استدلال لیتے ہیں، اور کچھ احادیث ہیں جس میں یہ چیز، جیسے ہم ابھی یہ حدیث پڑھیں گے یہ صحیح سٹیٹس کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ پڑھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا حکم جو ہے وہ کیا نکلتا ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے، ینتظرون، وہ انتظار کرتے تھے، العشاء، عشاء کی نماز کا، حتیٰ یہاں تک کہ تخفقا، جھک جاتے تھے، رؤوسہم، ان کے سر جھک جاتے تھے۔ کیوں جھک جاتے ہوں گے؟ نیند کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ عشاء کا انتظار کرتے تھے، ٹائم نہیں ہوا لیکن کیونکہ ویٹ کر رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آنے لگتی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کے سر جیسے نیند میں جھکنے لگتے تھے تو ان کے سر جھک جاتے تھے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے تھے، ولا یتودعون، اور وضو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، ایک چیز نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں۔ کیا کیا؟ پہلی تو یہ کہ سر جو ہے ان کے جھک جاتے تھے، پہلی بات یہ ہے ان کو نماز کا انتظار کرتے تھے، ٹھیک ہے، نماز کا انتظار کرتے تھے، اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ شادیاں بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، دنیا داری بھی کرتے تھے، معاش کا کام جتنا بھی ہے وہ ساری چیزیں بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، پورا دن گزارتے تھے، اور ایک نہیں دو شادیاں، تین بھی ہوتی تھی بعض کی، بچے بہت سارے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بچوں کی بھی کوئی ایک لمیٹیشن نہیں ہوتی تھی کہ بس اتنے ہی بچے پیدا کرنے ہیں، بہت سارے بچے ہوتے تھے، سارے کے سارے وہ کام، دنیا داری، ہر ایک چیز نبھاتے تھے، اس کے باوجود بھی کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز کا ان کو انتظار کرنا ہوتا تھا، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ بس عشاء کی نماز ادا کی اور پھر سو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم اپنے آپ سے اگر سوال کریں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عشاء کی نماز کا انتظار کریں؟ نہیں، ہم لوگوں کی تو رات ہی نہیں ہو رہی ہوتی نا 12 بجے سے پہلے، تو ہم ویٹ ہی کرتے رہتے ہیں کہ نہیں سونے سے پہلے پڑھ لیں گے۔ خواتین نے کیونکہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی ہوتی، وہ مزید ریلیکس ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں شریعت کا ایک اصول پتہ چل گیا کہ عشاء کے بعد سو جاؤ، ٹھیک ہے، شرعی اصول ہے یہی ہے کہ دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کام کاج کے لیے بنایا ہے، رات سونے کے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے، پرسکون ہو کے سو جاؤ اور دن ایکٹیو ہو جاؤ، کام کاج کرو۔ تو فریش بھی وہی انسان ہوتا ہے جو رات کو جلدی سو جاتا ہے۔ شریعت کا یہ اصول اپنانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو دوسری چیز ہے جو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے سر جھک جاتے تھے۔ اب یہاں پہ میرا سوال ہے یہ آپ لوگوں سے کہ جب سر جھکتے تھے تو کیا پہلے آنکھ بند ہوتی تھی یا پہلے سر جھکتا تھا؟ جب کسی کو نیند آ رہی ہو پہلے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے یا پھر سر جھک جاتا ہے؟ ماشاءاللہ سبھی کا جواب بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے آنکھ بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر سر جھک جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے ہم نے سیکھی کہ اگر تو بیٹھے بیٹھے سر کو جھٹکا لگ گیا، ٹھیک ہے، جیسے نیند آ رہی ہے اور ایسی کنڈیشن میں کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ نے ٹیک نہیں لگائی، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ریلیکس بالکل ایک سائڈ پہ کہیں کشن رکھ کے آپ نے آنکھ آپ کی ایسے نہیں لگی بلکہ ایسے ہی لگی ہے کہ بیٹھے بیٹھے آنکھ بند ہوئی اور پھر سر کو جھٹکا لگا، لیکن فوراً آپ اٹھ گئے، آپ کی آنکھ کھل گئی، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو نیند ہے اس کو کہتے ہیں ہلکی سی جیسے غنودگی آ جائے، ٹھیک ہے۔ جو گہری نیند ہے وہ وضو کو ناقص کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ وضو توڑ دیتی ہے، لیکن ایسی نیند جس میں آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آئی، ہلکا سا جھٹکا لگا لیکن آپ کی پھر آنکھ کھل گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وضو اس سے نہیں جو ہے وہ ٹوٹا۔ اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا چیز سیکھی؟ 2 احکام ہم نے یہاں پہ دیکھ لیے۔ پہلا تھا شرعی اصول جو ہم نے دیکھا یہ کہ عشاء کے بعد اصحاب جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ سو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں نا، ٹھیک ہے،
وہ بھی ہماری اس گندی روٹین کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے شریعت کے اس حکم پہ عمل ہی نہیں کیا۔ ہم لوگ تو عشاء کے بعد مزید کانشیس ہو جاتے ہیں، ہم لوگ تو بڑے فریش ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے 9 بجے نماز پڑھ لی تو ہم کہتے ہیں کہ اوہو 12 بجے تک تو ہمارے پاس مزید ٹائم ہے، اب ہم یہ کر لیں یہ کر لیں، ہم ٹی وی دیکھیں گے، ہم فیس بک یوز کریں گے، واٹس ایپ کے سارے میسیجز دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کی میری ہم سب کی یہی روٹین ہے نا، تو یہ ہم اپنے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحت کے جو مسائل ہیں یہ فطرت کے اگینسٹ جانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑے کہتے ہیں آپ کو جوانی میں تو پتہ نہیں چلے گا لیکن آپ کو بڑھاپا بہت تنگ کرے گا۔ اب یہاں میرا آپ سب لوگوں سے سوال ہے کہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ رات کا جو وقت ہے کب شروع ہو جاتا ہے؟ مغرب کے بعد۔ اچھا، ابھی آپ میسیجز پہ ہی رہیے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ جواب دیتی ہوں۔ یہاں زیادہ لوگوں کا جو جواب آیا ہے وہ ہے عشاء کے بعد، تو ایسا نہیں ہے، ہم لوگ کیونکہ عادی ہو گئے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ عشاء کے بعد کو ہی سمجھتے ہیں کہ اب رات ہونی سٹارٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سٹارٹ کب ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شریعت میں ہمیں یہی چیز بتا دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں، جیسے ہم نے قانون استدراج کو پہلے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو گریجولی جو ہے ہر ایک چیز ہوتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک بٹن دبایا گیا اور پھر کیا ہو گیا، رات ہو گئی، پھر صبح اٹھے بٹن دب گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر دن ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ مغرب کے بعد رات ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب ہمارے لیے ایک اعلام ہے، اعلام ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے کہ مغرب ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے اپنے کاموں کو وائنڈ اپ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ وہ وائنڈ اپ کرتے 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 عشاء کے وقت وہ کام سارے کمپلیٹ ہو جائیں، ہم عشاء کا انتظار کریں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہو، عشاء پڑھیں اور پھر سو جائیں، کیونکہ اس طرح سے ہم کرنے سے اگلی صبح کا بہترین کس طریقے سے آغاز کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں یقین نہیں آئے تو جو 60 70 80 سال کے جو لوگ ہیں ان سے ہم پوچھیں کہ آپ اپنی جوانی میں اپنی کیسے رات کب کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، کیسے آپ نے اپنی جوانی کے ٹائم پہ جو زندگی گزاری، آپ کی کیا روٹین تھی، ٹھیک ہے۔ وہ یہ جواب تھوڑی دیں گے کہ ہم رات کو فیس بک تھوڑا سا یوز کرتے تھے، تھوڑا واٹس ایپ یوز کرتے تھے، پھر انسٹا کا چکر لگایا، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کرتے تھے نا، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو وہ فطرت کے اگینسٹ جاتے ہی نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ہمارے جیسے مسائل کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا۔ ان لوگوں کو نہیں ہوتی تھی یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ نیند نہیں آ رہی، یہ بیماریاں ہو رہی ہیں، اور ہمیں اسی ایج میں اپنی اب تو 30 سال کے بعد ہی لوگ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں ونس اے ڈے والی، ٹھیک ہے، یعنی اب ہم ملٹی وائٹامن لے رہے ہیں، ہمیں نیند نہیں آ رہی، ہمارے ساتھ اسٹمک کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ کس چیز کا یہ نتیجہ ہے؟ یہ ساری چیز یہ نتیجہ ہے ہماری اس بری روٹین کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب کیونکہ ہمارے پاس یہ شرعی حکم آ گیا ہے تو ہم کوشش کر سکتے ہیں نا اپنی روٹین کو چینج کریں، اصول بنا لیں کہ ہم نے رات کو عشاء کے بعد اپنے موبائل کو یوز ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یا آف کر دینا ہے یا سائلنٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ اندازہ ہو جائے گا سب کو، دوستوں کو بھی، وہ آپ کو کال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک ارلی رائزر بندہ ہے، یہ اس ٹائم سو گیا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ انسان پھر تہجد کے وقت بہت فریش ہو کے اٹھ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رات کو جلدی سونے سے آپ کی تہجد کی روٹین بہت اچھی ہو جاتی ہے، آپ ایک وہ والا آپ کی فیلنگ نہیں ہو رہی ہوتی کہ میری نیند پوری نہیں ہوتی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اگر پوری طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی کہ نیند سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، تو رات کو جلدی سونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ دن میں اگر آپ نے اپنے دن سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے جلدی سو جانا ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس اینڈ کریں گے۔ اگلی جو حدیث ہے 318 ہے اس کا نمبر، اس کا سٹیٹس ضعیف ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس تواتر سے ایک ہی ضعیف حدیث آ رہی ہے تو اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی حسن درجے تک پہنچتی ہے، یہ والی جو حکم ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ حکم کو بھی دیکھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الوضوء، اس شخص پر وضو واجب ہے، علی من نام، جو کہ سو گیا، مستعجن، چت لیٹ کر، فإنہ، تو جب کوئی انسان عزت تجا، یعنی کہ سو جاتا ہے چت لیٹ کر، اسرخت مفاصلو،
تو اس کے جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہی چیز ہو گئی. ہم نے ایک حدیث پڑھی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آنکھیں جو ہیں وہ سیرین کی بندھن ہے، یعنی آپ کی جو پیٹھ ہے آنکھیں اس کی بندھن ہے، آنکھ سو گئی، گہری نیند میں چلے گئے، آپ کا وضو ٹوٹنے کے بہت سارے چانسز ہیں. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح سٹیٹس والی حدیث تھی یہ، جس میں صحابہ کرام انتظار کرتے تھے، ان کی گردنیں جھک جاتی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ وضو کیے بغیر وہ نماز پڑھ لیتے تھے. گردنیں جھکنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ غافل ہو کے نہیں سو جاتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، ہلکی سی جو نیند آتی ہے ان کو جھٹکا لگ جاتا تھا، تو اس کے بعد ان پر وضو جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا تھا. ادروائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ ان کو حکم دے دیتے ہیں صحابہ کو کہ جاؤ اور وضو دوبارہ کرو. کلیئر ہو گیا. تو حکم کیا یہاں سے نکلتا ہے کہ ہلکی نیند آپ کا وضو نہیں توڑتی ہے، گہری نیند، تکیہ لے کے سو گئے، کشن رکھ لیا یا کسی جگہ پر ٹیک لگا لی تو آپ کا وضو نہیں رہتا ہے. یہاں پہ ہم اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. کل کی کلاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگلا نیا ٹاپک آئے گا، اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.